मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अहकाम चल रहे हैं और आज का लेक्चर जो है मुब्तिलात रोज़ा पे मबनी है, यानी वो चीज़ें कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ऐसी 8 चीज़ें हैं कि जिनसे रोज़ा बातिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि इन चीज़ों के अंजाम दे लेने से रोज़े की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 8 चीज़ें हैं, वो क्या है? अव्वल तो खाना और पीना, ठीक है, इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। दूसरी इंटरकोर्स, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तीसरी है मैस्टरबेशन, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि मुब्तिलात रोज़ा में कुछ चीज़ें तो जायज़ हैं जो अमूमन, लेकिन कुछ चीज़ें हराम भी हैं। जैसे मैस्टरबेशन जो है ये एक हराम अमल है और इससे रोज़े की वैलिडिटी भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे खाना पीना है, इंटरकोर्स से अमूमन ये हलाल है, लेकिन रोज़े में जो है ये चीज़ जायज़ नहीं होती है और मुब्तिलात रोज़ा यानी कि रोज़े को भी ख़त्म कर देती है। खुदा सुब्हान व तआला पैगम्बर अकरम और उनके जानशीनों से कोई झूठी बात को मंसूब करना, ये भी जो है एक गुनाह का काम है और रोज़े को भी इफ़ेक्ट करता है, बातिल कर देता है। ठीक है, तो यानी जैसे कोई हदीस झूठी हदीस है, उसको हम जो है ये कहें कि ये नाउज़ बिल्लाह ये जो है रसूल अल्लाह ने कही है और वो बात रसूल अल्लाह की नहीं कही हुई है, तो इससे हमारे रोज़े की वैलिडिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, गुबार हलक तक पहुँचाना, बहुत थिक वाला जो स्मोक होता है उसको हलक तक पहुँचाने से भी रोज़ा बातिल हो जाता है। अज़ान सुबह तक जनाबत, हैज़ या निफास की हालत में बाकी रहना, इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। एनिमा विद लिक्विड्स, एनिमा उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की अमूमन जिनको प्रॉब्लम होती है वो इस चीज़ का इस्तेमाल, एक मेडिकल प्रोसीजर है ये, जिसमें सपोजिटरी वगैरह की हेल्प से उसको इंसर्ट करके कोई लिक्विड या कोई गैस को इंसर्ट करते हैं जिससे कि इंसान का पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो है वो काम करने लगे, तो कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाती है। तो बहरहाल ये जो लिक्विड वाला एनिमा होता है इससे रोज़े की वैलिडिटी पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि रोज़ा बातिल हो जाता है। 8वीं चीज़ क्या है? जानबूझकर ख़य करना, यानी कि वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हम जानते हैं कि वॉलंटरी भी होती है और इनवॉलंटरी भी होती है। तो इनवॉलंटरी यानी बेअख्तियारी तौर पे वॉमिटिंग अगर किसी ने की तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन अगर कोई जानबूझ के वॉमिटिंग करे, यानी हलक में मसलन उंगली डालकर या वैसे करके वॉमिटिंग करे, तो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें हम लोग जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है? आज का लेक्चर होगा वो खुसूसन खाने और पीने पे ही रहेगा, और इसके अलावा हम लोग आगे के लेक्चर्स में जो है झूठी हदीसों के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि उससे रोज़ा कैसे बातिल होता है, क्या उसके अहकाम है। गुबार हलक तक पहुँचाना, अज़ान सुबह तक हालत नजासत में बाकी रहना और जानबूझ के ख़य करना, ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। खाना और पीना से शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे खाने और पीने से रोज़ा बातिल होता है, जैसे कि जानबूझकर कुछ खाने से, वलो एकदम थोड़ा सा भी क्यों ना हो, बिल्कुल ज़र्रा बराबर हमने कोई चीज़ जानबूझकर खा ली है या पी ली है मसलन, उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। मालूम हो जाए कि सुबह हो गई है और जो लुकमा मुंह में हो उसे जानबूझकर निगल ले। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि अजान हो रही है और जल्दी जल्दी मुंह में जो है वो उसको निगल लिया जाए और पानी पी लिया जाए, तो इससे ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। ठीक है, जानबूझकर अगर हमने इंटेंशन जहाँ हमारी शामिल है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने वो चीज़ करी, मुब्तिलात रोज़ा में से है वो, तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाता है। जानबूझकर दांतों में फंसा हुआ खाना निगलने से, किसी के दांतों में अगर कुछ फंसा रह गया और उसको मालूम है कि वो जो है उसके मुंह में जा रहा है और उसको निगल ले, ठीक है, तो इससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। यानी इंटेंशनली अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जो हमारे हलक तक कोई चीज़ गुजर जा रही है, उससे रोज़ा बातिल हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा बातिल नहीं होता, जैसे गलती से कोई चीज़ खा ली या पी ली। ठीक है, हमने गलती से, जैसे फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान अगर होता है, ख़ासकर उस दिन क्या होता है कि इंसान की आदत नहीं होती है और वो भूले से कोई चीज़ उठाकर जल्दी से खा लेता है, एकदम से उसको ख्याल आए कि अरे ये मेरा तो रोज़ा था, तो आपकी रोज़े की वैलिडिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भूल से खाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि जैसे ही उसको जहन में आए, मसलन कोई चीज़ खा ही रहा था, फ़ौरन याद आ जाए तो फ़ौरन उसके ऊपर वाजिब है कि वो चीज़ को बाहर निकाल दे, निगले नहीं। ठीक है, जब पता चल गया है तब वो नहीं निकल सकता। अगर उसको पता है उसके बाद वो कोई चीज़ हलक से उतार रहा है तो फिर वो रोज़ा बातिल कर देगी। इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगाने से, चाहे इंजेक्शन तक़वियत के पहुँचाने वाला ही या ताकत पहुँचाने वाला ही क्यों ना हो, ड्रिप ग्लूकोज वगैरह ही की क्यों ना हो, ठीक है,
یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور کتنی آسانی, ہم دیکھیں لوگ کتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, مثلا خاص کر کے لڑکیاں جو ہوتی ہیں, بچیاں, وہ جلدی بالغ ہو جاتی ہیں, تو 9 سال پہ ان کے اوپر روزہ واجب ہو گیا. اب کتنے ماں باپ کہتے ہیں کہ 9 سال کی بچی کہاں سے روزہ رکھ سکتی ہے. تو ہم دیکھیں کتنی آسانی بھی تو ہے خداوند عالم کی طرف سے. کیا کریں کہ جیسے چھوٹی بچی ہے, اس کو کوئی طاقت کا انجیکشن لگوا دیں مثلا, یا ڈرپ وغیرہ چڑھوا دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جائز ہیں نا, یہ کی جا سکتی ہیں. تو اگر انسان محنت کرے تو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. یا وہ انسان جو ہے یہ سائیکولوجیکل اس کو ایشو ہے کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا, بیمار پڑ جاؤں گا, اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے, تو وہ یہ سب چیزوں کا فائدہ ویٹیج اٹھا سکتا ہے. ٹھیک. اور خاص کر بچیوں کے لیے تو خاص کر یہ خیال رکھنا چاہیے, یا نیا جو روزہ رکھتے ہیں لڑکے بھی 14-15 سال کی عمر میں جب وہ روزہ رکھیں, تو ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے تھوڑا سا ماحول مینٹین کر دیں, اے سی وغیرہ کا خیال رکھیں, ان کے لیے جو ہے اچھی غذا کا ہم لوگ خیال رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ یہ چیز دیکھا جا سکتا ہے نا کہ ہم لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں کہ کھانے میں آئلی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو ابھی رمضان آ رہے ہیں, تو ہم لوگ کو اس طرح آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ آئلی چیزوں میں انسان کو نیند زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس سے انسان آئلی چیزیں عموماً ڈے میں بھلے ہی کھا لے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس کو رمضان میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. پکوڑے ہیں اور یہ ساری چیزوں سے پرہیز کر لے. وہ ایسے فائبر رچ چیزیں کھائے, روٹی وغیرہ ہے, سبزی وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں, فروٹس کو اپنے اس میں ڈائٹ پہ شامل کرے, ڈرائی فروٹس کو لے, دودھ لے, پراپر ایک اچھی ڈائٹ لی جائے. تو ایک چھوٹا بچہ بھی اچھی ڈائٹ سے روزہ رکھ سکتا ہے, اس کو تھکان بھی نہیں ہوگی, ہے نا. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں روزہ یعنی تقویٰ, سیلف کنٹرول کا نام ہے روزہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک دم برعکس کیا ہوتا ہے کہ جب رمضان اسٹارٹ ہوتے ہیں تو انسان کا ویٹ جو ہے کم ہوتا ہے, بلکہ رمضان ختم ہونے کے بعد انسان کا ویٹ پٹ آن ہو جاتا ہے. جبکہ اس الٹا ہونا چاہیے نا, کہ انسان نے جب روزے رکھے ہیں تو اس کا ویٹ کم ہونا چاہیے. لیکن یہی چکنا اور یہ تیل, یہ مسالہ, یہ سب کھا کھا کے انسان کا اور الٹا ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو اور اس سے نیند بھی آتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے ہماری عبادت. زیادہ سے زیادہ انسان کو عبادت میں اپنا وقت لگانا چاہیے. تو آبویسلی نیند آتی ہے ان سب چیزوں سے, تو ان سب غذا کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. سلائیوا نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ہیڈ اور چیسٹ کا میوکس اگر منہ تک نہیں آیا ہے تو نگلنے میں حرج نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نا ہیڈ کا یا چیسٹ کا میوکس ہمیں معلوم ہوتا ہے جیسے گردن سے ہو کر گردن ہی میں واپس چلا گیا, احساس ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, تو اس سے روزہ کی ویلیڈیٹی پہ افیکٹ نہیں پڑتا. لیکن ہاں اگر منہ میں آ جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ اس کو نگلا نہ جائے. ٹھیک ہے. اسے بھی کون نگلے گا ایسی. منہ میں کچھ چبا کر کسی بیبی یا برڈ کو فیڈ کرانے سے جو نارملی منہ تک نہیں جاتا, یعنی حلق تک نہیں جاتا, اس روزہ باطل نہیں ہوتا. کیا ہے کہ انٹینشن جیسے کسی کی یہ ہے کہ وہ منہ اپنے منہ میں چبا کر, جیسے چھوٹے بچے کو کبھی کوئی مائیں کھلاتی ہیں اپنے اس سے چبا کے فراق سے منہ میں ڈال دیتی ہیں بچے کے, یا مثلا کسی چڑیا کو فیڈ کرانے کے لیے چبا کر چبایا ہوا کھانا کھلایا جا رہا ہے, تو اس میں انٹینشن کیا ہوتا ہے کہ ہم چبا کر منہ سے باہر نکال دیں گے. تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا, ولا وہ غلطی سے منہ میں چلا جائے, کیونکہ یہ غلطی سے گیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. اوکے. اگر ایسی پیاس کی شدت کو کی جان کا خطرہ ہو یا بڑا نقصان لاحق ہو جائے, تو کیا کریں انسان کہ اگر ایک دم کسی کی جان پر بنائے تو اتنا پانی جتنا اس کی جان کو بچا لے, یعنی جتنے سے اس کا کام بن جائے اتنا پی لے وہ بس. اب یہ نہ ہو کہ اب روزہ توڑ دیا ہے تو اب تو بھیا ہم پورے دن کچھ بھی کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. رمضان کی اپنی حرمت ہوتی ہے. اگر انسان کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے تو بھی اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنی ہی چیز کھائے جتنا اس کی ضرورت ہے, یا اتنا ہی پانی پیے جتنا اس کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ یہ انسان جس نے انٹینشنلی پانی پیا ہے تو obviously اس کا روزہ تو باطل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو مبتلاتے روزہ سے پرہیز کرنا پڑے گا. یہ حرمت رمضان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مبتلاتے روزہ سے پرہیز کرنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے. اب لوگ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا نا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں تھا, تو پھر تو آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ ہے کہ آپ ایسی صورت میں کیا کریں کہ ہم جو ہے اتنا پانی پی سکتے ہیں کہ جتنے سے ہمارا کام بن جائے. یہی سیم چیز جو ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک میں نے یہ بھی ریفرنس کے طور پہ ڈال دیا ہے. القائم کا یہ پوسٹر ہے, ان کے آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو اس طرح کے پوسٹرز ان کے یوٹیوب چینل پہ ان کے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ کہ روزے دار کسی بچے یا جانور کو, جیسے میں نے بتایا کہ کسی برڈ کو غذا چبا کر دینا, ٹھیک ہے, تو میں نے بتایا آلریڈی کہ یہ تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
دوسرا یہ ہے کہ جیسے سالن وغیرہ چکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کبھی خاتون جو ہیں وہ اگر جیسے مثلاً افطار بنا رہی ہیں یا کوئی ایسا کھانا وانا بنا رہی ہیں جس میں ان کو نمک وغیرہ چکھنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ٹپ پہ صرف زبان کی رکھ کر ٹیسٹ کا سمجھ میں آ جائے. تو ایسی صورت میں جب ارادہ نہیں ہے کہ حلق میں کچھ جانا ہے، یعنی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ حلق میں پہنچانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اس طرح سے سالن چکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ جائز ہے. اوکے. تیسرا یہ کہ انسان سالن چکھنا چاہ رہا تھا اور اس کی انٹینشن بھی یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ سالن کو حلق تک نہیں پہنچائے گا، لیکن کیا ہوا کہ حلق تک پہنچ گیا وہ غلطی سے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، روزہ صحیح ہے. اوکے. اب کچھ عمومی سوالات جو کھانا پینے سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اگر کوئی مومن حالت روزے میں بھول کر کھا پی رہا ہو تو کیا ہمیں اس کا روکنا واجب ہے؟ جواب ہے واجب نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کو دیکھا کہ کوئی کھانا پینا کھا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو مومن ہے، یہ روزے دار ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، تو ہم اس کو فوراً سے ٹوک دیتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں نا کہ ایسا کہ ارے بھائی آپ کا روزہ ہے. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے، اگر کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے تو وہ بھولے سے کھا پی رہا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا اور ہمیں ٹوکنا واجب بھی نہیں ہے. اوکے. اگر لذیذ چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. منہ کا پانی نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ کسی کھٹی چیز کو دیکھ کر یا سونگھ کر یا کسی لذیذ چیز کا تصور کرتے نہیں ہے کہ جیسے پتہ چل گیا کہ بریانی آج ملے گی تو پھر کیسے منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو ایسے منہ میں پانی آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اگر انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور پھر پانی بے اختیاری طور پہ حلق سے نیچے اتر جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بے اختیاری ہی طور پہ ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ کلی وہ جان بوجھ کر رہا تھا اور بنا کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، پیاس کی وجہ سے یا یوں ہی کر رہا تھا، وضو کے لیے نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وضو کے لیے الگ چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس روزے کو بھی مکمل کرنا پڑے گا اور اس کو بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اگر اس نے وضو کے لیے کلی کی تھی اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر پیاس کی وجہ سے کلی کی اور غلطی سے پانی منہ میں چلا گیا تو پھر یہاں پر اس کو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. حالت روزے کی حالت میں بھاپ لینا، اسٹیم لینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بھاپ ناک میں پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر بھاپ پانی میں تبدیل ہو کر معدے میں چلی جائے، یعنی پیٹ میں چلی جائے. کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اسٹیم لے رہے ہیں تو وہ ویپر کی ہی فارم میں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ویپر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے لکوڈ فارم میں ہو کر. مثلا خاص کر اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم منہ کھول کر اسٹیم لے رہے ہوتے ہیں اور پورا کور کیا ہوتا ہے، جیسے تھوڑا سا انہوں نے جیسے پکچر میں کور کیا ہے، اس میں صرف ویپر کے فارم میں ہمارے اسٹیم آتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم پورا کور کر دے رہے ہیں تو وہ ویپر جو ہے وہ لکوڈ فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے. خاص کر اگر ہم نے منہ کھولا ہے تب تو وہ ڈیفینیٹلی معدے میں چلی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا. صرف ناک میں ویپرز کا جانا، بھاپ کا جانا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے. روزے کی حالت میں منہ میں برش کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تر لکڑی سے مسواک کرنا جو ہے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ثواب نسبتاً کم ہو جاتا ہے. یعنی 100 ثواب ملنا ہے تو اب ہمیں 99 ملے گا. مثلاً حالت روزے میں غراری کرنا یعنی گارگل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے، لیکن اگر پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. یہاں پہ انٹینشن کیونکہ شامل ہے، ہم انٹینشنلی گارگل کر رہے ہیں، تو ہمیں رمضان میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ 100% ہمیں یہ ہو کہ ہم گارگل کرتے وقت پانی کا خیال رکھیں. غلطی ذرا سی بھی ہوگی تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. حالت روزے میں پانی یا کسی میں چیز کے کلیاں کرنا کیسا ہے؟ یہ میں نے آلریڈی بتایا ہی ہے کہ بلا وجہ منہ میں پانی ڈالنا یا کوئی میں چیز ڈال کر کلیاں کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر بے اختیاری طور پہ پانی منہ میں چلا گیا تو پھر روزہ بھی باطل ہو جائے گا، اس کو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو بلا وجہ وضو کے لیے اگر کلی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. رمضان میں حالت روزہ میں سر پر تیل لگانا خواہ وہ اندر جذب ہی کیوں نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان کا ایک یہ مسکنسپشن ہے نا کہ اسکن ایبزارب کر رہی ہے، تو اسکن کے ایبزارپشن سے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بتایا بھی انجیکشن جو ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں، ڈرپ چڑھوا سکتے ہیں، تو اسکن میں تو یہ تو پورا پینیٹریٹ کر کے جا رہی ہے، تو اسکن کے ایبزارپشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی طرح حالت روزہ میں سر کے بالوں پر قیضاب لگانا یا مہندی لگانا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. حالت روزہ میں نہانا بغیر کراہیت کے جائز ہے،
حالت روزہ میں شاور سے غسل کرنا بھی غیر کراہیت کے جائز میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. فیمیل کا پانی میں بیٹھنا البتہ مکروہ ہے، یعنی کہ ثواب نسبتاً کم ہے. اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو گیلا کرنا بھی مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے. پورا سر پانی میں ڈبونا شدید مکروہ ہے، کافی زیادہ حد تک ثواب کم ہو جاتا ہے. اور بعض فقہا کے نزدیک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ روزے کو باطل بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں شدید مکروہ ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک ہمیں چیک کرنا پڑے گا. اگر کوئی اور آیت اللہ سیستانی کے علاوہ کسی اور کے مقلد ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، بہت ممکن ہے کہ روزہ باطل ہو جائے، ٹھیک ہے. پرفیوم لگانا یا سونگھنا اسے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن ہربز وغیرہ جو ویڈز ہوتی ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ان کو سونگھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے. حالت روزہ میں بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ سوال جواب یہ ہے کہ جائز ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کمزوری کا سبب ہو تو خون دینا مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے کسی کا مثلاً کسی کو پتا ہے کہ ابھی وہ اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس کو چکر آنے لگیں گے، اس کے روزے پہ افیکٹ پڑے گا، وہ اپنی عبادت کی طرف توجہ نہیں دے پائے گا، یا کسی بھی وجہ سے کمزوری کا سبب بنے، تو پھر اس کو اس حالت میں خون دینا مکروہ ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا. اگر کسی کی جان بچانی ہو تو احتیاط کی بنا پر خون دینا واجب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اگر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں حجامہ کروائیں جس سے کمزوری محسوس ہو تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. کپنگ تھراپی جو ہوتی ہے جس میں ہمیں کمزوری محسوس ہو، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بھی جیسے بلڈ ڈونیٹ کرنے میں بھی ہمیں اگر کمزوری لگ رہی ہے تو بھی مکروہ ہے، تو حجامے میں بھی اگر ہمیں کمزوری ہوتی ہے، کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر حجامہ نہ کروائیں، روزے کی حالت میں مکروہ ہو جائے گا. باطل نہیں ہوگا، ثواب لیکن کم ہو جائے گا. احتیاط اس کا بھی برتنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا میکسیمم بینیفٹ ہمیں ملے، تو ان سب چھوٹی چھوٹی مکروہات سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے. حالت روزہ میں دانت نکلوانا مکروہ ہے، اور ہر وہ کام بھی مکروہ ہے جس کی وجہ سے منہ میں خون نکلے، ٹھیک ہے. اگر منہ سے خون نکل آئے، جیسے کوئی وہ تھا دانہ تھا یا کوئی ہمارے پمپل تھا منہ کے اندر اور ہم اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، یا اس کو بار بار جیسے نہیں دانت وغیرہ لگ جاتا ہے اس پہ، تو وہ انٹینشنلی اگر ہم کر رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ ہے کہ خون نکل آئے گا، تو پھر ایسی حالت میں اس کا ثواب روزے کا کم ہو جائے. مسوڑے سے نکلا ہوا خون اگر توجہ نہیں تھی اور بے اختیاری طور پہ نگل لیا تو روزہ صحیح ہے. اگر تھوک میں مل کر ختم ہو جائے اور اس کا نگلنا روزے کو باطل نہیں کرے گا. اگر وہ جو ہے مثلاً خون نکلا لیکن وہ سلائیوا میں ایسا مکس ہو گیا اور پھر اس کو سلائیوا کے طور پہ نکلا گیا ہے، تو سلائیوا نکلنے سے میں نے بتایا تھا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لیکن ہاں اگر بلڈ کے فارم میں ہے تو پھر اس کو آپ کو اسپٹ کرنا ضروری ہے. حالت روزہ میں آنکھ کان ناک میں دوا ڈالنے سے اگر وہ حلق تک پہنچنے کا امکان نہ ہو، اس کا ذائقہ یا اس کی بو وغیرہ، تو جائز ہے. لیکن اگر حلق تک پہنچنے کا امکان ہو، اس کا ذائقہ یا بو، تو ایسی صورت میں مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے جیسے کان میں یا ناک میں دوا ڈالی تو وہ ہمارے حلق تک اس کو محسوس کرتے ہیں، تو ایسی کوئی دوائیاں ہیں تو اس سے جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اسی حال بنا پر سورما لگانا، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھو سورمے کی اسمیل جو ہوتی ہے نا بہت پنجنٹ ہوتی ہے، جب سورما لگاتے ہیں تو اس کی اسمیل ناک کے ذریعے وہ سیدھے حلق تک چلی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ مکروہ ہے سورما لگانا حالت روزہ میں، ٹھیک ہے. حالت روزہ میں اشعار پڑھنا، جو اشعار جو ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہیں، جن کو قصیدہ کہتے ہیں، یا ان کے غم میں مرثیہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں، 21 رمضان ہوتی ہے یا 10 تاریخ کو بھی شہزادی خدیجہ کی شہادت ہے، تو اس میں اگر ہم لوگ کوئی اشعار یا نوحہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو وہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اشعار ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے کہ شعر و شاعری ہے یا مثلاً ایسی سادی کوئی اشعار ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ان سے مطلب قصیدے خوانی سے یا نوحہ خوانی سے لینا دینا نہیں ہے، یا عاشق مجاز والی جو شاعری ہوتی ہے، ان سب سے کیا ہوتا ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو احتیاط کرنا چاہیے انسان کو. میں التماس ہے میری والدہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ نازش فاطمہ بنت سید علی حسین و جملہ مومنین والمومنات، اور دعا میں مجھے یاد رکھیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.